औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बोलता अब्दाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वकार तारिक। नाज़रीन कराम, आज के हमारे मेहमान हैं साबिक किसान कौंसलर और लेबर कौंसलर जॉर्ज सुल्तान साहब। अगर आपने इनसे कोई सवाल करना हो तो हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप फ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए और फ़ोन मैसेज के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं और जॉर्ज सुल्तान साहब से कोई भी सवाल कर सकते हैं। स्टूडियो में सवालात के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल हाजी मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शेख आमिर अमीन साहब। आइए हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। जॉर्ज भाई, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आप बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ किस फैमिली से और किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, प्रेस क्लब का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने ख्यालात लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया फराहम किया। मेरा ताल्लुक तारखेली फैमिली से मेरा ताल्लुक है जी। बेसिकली हम गाँव के रहने वाला ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है। ख्वाजा नगर में हमारी रिहाइश है और 20-22 साल से मैं सियासत में, आप देख रहे हैं। सियासत में आने की वजह क्या हुई? आप एक ज़िम्मेदार हैं और इलेक्ट भी आप किसान कौंसलर और लेबर कौंसलर की सीट पे हुए। बस यही था जी, शुरू में तो शौक था कुछ ना कुछ खिदमत करने का। मैंने सबसे पहले मोहल्ले में एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी। वो फिर वेलफेयर सोसाइटी से मेरे मकासद पूरे ना हो सके कि मैं कुछ और तरीके से खिदमत करना चाह रहा था, लेकिन वो हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के रह गई। फिर मैंने ये सोचा कि किसी तरीके से सियासत में खिदमत का मौका अगर मिले तो इस चीज़ पे ट्राई करते हैं। वो फिर उस तरह ट्राई की, अल्हम्दुलिल्लाह। किस पार्टी से आपने सियासत शुरू की? पार्टी साहब से पहले तो हम जो मेज साहब के ग्रुप से ही शुरू की थी। उससे अब मुस्लिम लीग काफ कह लें या मेजर ग्रुप कह लें, लेकिन मेजर साहब के ग्रुप से ही शुरुआत की। कितने इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया था? 2 इलेक्शन लड़े थे जी। तो दोनों में माशाल्लाह आप मेंबर बन गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस वक्त आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है? इस वक्त तो मैं पीटीआई से ताल्लुक है जी मेरा। पीटीआई में भी हसन अब्दाल में आपको पता है 3 से 4 ग्रुप हैं। कौन से मखसूस ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक है? अभी तो जो काम कर रहा हूँ जी, वो मलिक अमीन असलम साहब और अकबर तनोली साहब। सबसे पहले तो अकबर तनोली साहब की वजह से ही मैं पीटीआई में आया था। जब उनका इलेक्शन था तो मैं तो चूँकि हमारे कुछ इस तरह के मामलात हुए थे कि डिसाइड होके फिर बैठ गया था, छोड़ दी थी और अभी इंतज़ार करते हैं। फिर जब तनोली साहब का इलेक्शन आया तो तनोली साहब और मेरे आदिल भाई थे, अब्दुल थे, वो लोग आए तो उन्होंने कहा यार इस दफ़ा आप तनोली साहब को सपोर्ट करो तो इंशाल्लाह ठीक होगा, आगे शहर के लिए आप जो है वर्कर है तो फ़ायदा होगा। मेजर साहब भी पीटीआई में है, तो क्या आपका ताल्लुक इस वक्त मेजर साहब के साथ नहीं है? जी नहीं जी, मेरा ताल्लुक मेजर साहब से नहीं। आपकी हमदर्दियाँ इस वक्त अमीन असलम साहब के साथ हैं? इस वक्त मेरी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं जी। वो भले पीटीआई जिस सूरत में भी हो, मैं पीटीआई से ही। अभी आपने खुद कहा कि मैं अमीन असलम साहब के साथ और अकबर तनोली साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इससे ही जी। तो आपके ख्याल में फिर अकबर तनोली साहब शहर के लिए अच्छे काम कर रहे हैं या डॉक्टर खुरम साहब अच्छे काम कर रहे हैं? देखिए जी, इस चीज़ का क्रेडिट तो डॉक्टर खुरम साहब या वो मेरे से काफ़ी जूनियर हैं, इस चीज़ का क्रेडिट उनको तो मैं नहीं दे सकता। अलबत्ता ये है कि अकबर तनोली साहब और मलिक अमीन असलम साहब को इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि मैंने जो काम किए हैं इनमें भी उनकी सपोर्ट शामिल थी। कहा जाता है कि क्योंकि डॉक्टर खुरम साहब कोऑर्डिनेटर भी हैं मलिक अमीन असलम साहब के, तो आपका ताल्लुक उनके साथ है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल। जब इस तरह मलिक अमीन असलम साहब ने डॉक्टर खुरम साहब के ज़रिए मेरे को टच किया तो हम लोग इसमें मलिक अमीन असलम, चूँकि उस टाइम 2 ग्रुप बने हुए थे, मलिक अमीन असलम साहब का और अकबर तनोली साहब का, तो फिर मलिक अमीन असलम के साथ मैं काम करना शुरू कर दिया, उनके साथ चलते रहे। नहीं, अभी मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर खुरम साहब बेहतर हैं या अकबर तनोली साहब बेहतर हैं काम के लिहाज से? असल में आप डॉक्टर खुरम साहब और अकबर तनोली साहब का तो आपस में वो मुवाजना करना मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। उनका अकबर तनोली साहब का एक अपना मकाम है, एक अपना वो और लेवल के जो है वो लीडर है। अलबत्ता जो है वो डॉक्टर खुरम साहब अपनी जगह ठीक है। असल में देखें, डॉक्टर खुरम साहब कोऑर्डिनेटर है
اور تحصیل میں بھی ان کے پاس ایک عہدہ ہے. بے شک اگر وہ انکار کریں تو وہ تو ان کی اپنی پرسنل ایشوز ہوں گے، لیکن تحصیل میں بھی ان کے پاس عہدہ ہے. اور اکبر تنوری صاحب حلقے میں اتنا نظر نہیں آتے، تو کام کا کریڈٹ پھر ڈاکٹر خرم صاحب کو دینا چاہیے جو کہ ٹائم ہی دے رہے ہیں. کریڈٹ دینے میں تو یہ ہے کہ ضرور دینا چاہیے، جو کام وہ کریں گے تو اس کا کریڈٹ ڈاکٹر خرم صاحب کو جانا چاہیے. لیکن اکبر تنوری صاحب کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے جیسے صالح بھائی اور یہ ساری ان کی افتخار مغل ہیں، صالح بھائی ہیں، فرق جدون ہے، شومی خان ہے، تو ان کی ٹیم تو کام کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو فنڈ آیا تھا ظاہر ہے وہ اکبر تنوری صاحب لے کے آئے تھے. کتنا فنڈ آئی تھنک 3 کروڑ 80 لاکھ یا سم تھنگ اسی طرح تھا. 5 کروڑ پہ تھے، تو 5 کروڑ میں سے کچھ جو ہے وہ میجر صاحب کے اس میں فنڈ میں انہوں نے استعمال کر لیے، اور 3 کروڑ یا 3 کروڑ 82 لاکھ یا 4 کروڑ کا تقریباً ایسی خاص پروجیکٹ اس میں دیے گئے، انہوں نے کہا بھی یار یہ اتنا پیسہ بڑی اماؤنٹ ہے، وہ خاص پروجیکٹ اس کے لگا. ایسا اس میں جو سب سے زیادہ اچھا کام ہوا ہے وہ شہر کے لیے یہ ہوا ہے کہ اس میں 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پائپ لائن کی جو ریپلیسمنٹ تھی اس مد میں انہوں نے استعمال کی ہے. اور ریئل میں اگر صحیح اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا ہے. یہ 2 کروڑ روپے میں جو ہے جتنی پرانی لائنیں تھیں انہوں نے اسے ریپلیس بھی کی ہے. کتنے محلے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کتنے مشکل ہیں 2 کروڑ روپے لگے، کتنے محلوں کتنے افراد کو اس کا فائدہ پہنچا؟ وہ لگ بھگ تقریباً پورے شہر میں وہ پیسے استعمال ہوئے. جدھر اپنا ایم سی والوں نے اس چیز کی نشاندہی کی، جدھر واٹر سپلائی والوں نے بتایا کہ یہ اس جگہ پہ لائن زیادہ بسیدہ ہے، زیادہ ڈیمیج ہے، یہاں پہ ان محلوں میں پانی کا زیادہ گندے پانی کا ایشو ہے، تو وہ تو اس کے مطابق جو ہے پورے شہر میں وہ چیز استعمال باقی کی. جو اماؤنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک جگہ استعمال نہیں ہوئی وہ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک جگہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ معاملہ اس طرح کیا تھا کہ پیچ ورک کی صورت میں ان کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صرف پیچ ورک کی مد میں سے استعمال کرنے ہیں. تو پیچ ورک تو آپ کو پتہ ہے جب تک سالڈ کام ہو، تھوڑا ہو بھلے جیسے بھی، لیکن سالڈ ہو جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. تو پیچ ورک تو یہ 10 فٹ کا ادھر سے جو ہے وہ پیچ لگایا، 20 فٹ کا ادھر سے لگایا، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا اتنا اسے میں تو اپنی اس میں نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں تھا. میجر صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں، امین اسلم صاحب بھی پی ٹی آئی میں، دونوں کے اختلافات کیا ہیں؟ دیکھیں آپ میجر صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، اب آپ امین اسلم صاحب کے ساتھ ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اختلافات تو اب اس موقع پہ کیا میں کہہ سکتا ہوں جی، یہی اختلافات ہے کہ اختیارات کے جو ہیں وہ اختلاف ہے، جنگ ہے. میجر صاحب نے الیکشن لڑے، الیکشن لڑ کے انہوں نے کافی ووٹ لیے، لوگوں کو کافی توقعات تھی ان سے، لیکن ان کے اوپر کے کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، جس طرح خان صاحب نے ان کے کمٹمنٹ یہ تھی کہ ریزائن، اس سیٹ سے ریزائن ہوگا اور اس سیٹ سے دوبارہ الیکشن ملک صاحب کو لڑوایا جائے گا. تو وہ تو انہوں نے پھر میری صاحب آئی تھنک کہ وہ میری صاحب کی وہ چیز پوری نہیں ہوئی، خان صاحب سے وہ کمٹمنٹ جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، انہوں نے اس سیٹ سے پھر ریزائن نہیں کیا، دوسری سیٹ سے کر دیا تھا. بس ادھر سے ابتدا ہوئی ہے، تو خان صاحب نے بھی ان کو کافی پیچھے رکھا ہوا ہے. میجر صاحب کے اختلافات کا نقصان نہیں ہو رہا ضلع کا؟ نقصان تو ظاہر ہے جی ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہے. آپ ایک عوامی شخصیت ہے، آپ نے کوئی ایسی بات میجر صاحب تک کی باتیں خان صاحب تک پہنچانے کی کوشش کی یا اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی؟ وقار بھائی ہم جیسے چھوٹے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، میرے لیول کی کوئی بات کریں آپ ایک آواز اٹھا سکتے ہیں پبلکلی. دیکھیں نا آپ 3-3.5 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے میرے ساتھ، ایسے ہی ہے. صحیح ہے جی. بلکہ یعنی 2 قومی کے حلقے اور ایک صوبائی حلقہ، یہ وزیر پاکستان کے بعد میرے خیال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اتنا بڑا ووٹ نکالا ہے. اب اگر کہیں کوئی گیپ ہوا تو اب نقصان ظاہر حلقے کا ہو رہا ہے، وہ تو میں بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ملک صاحب بشیر بن گئے ہیں، ایسے ہی. اب پرابلم یہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ جو عوامی توقعات جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو عوامی توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اس پہ آپ تھوڑا سا یہ پبلکلی آواز اٹھانی چاہیے نا. یار ایک بندہ 3-3.5 لاکھ ووٹ دے کے ہاؤس کا ممبر بنا،
اور اتنے لوگوں نے اعتماد کیا اور ضلع اٹک پورے ضلع اٹک میں ان پہ اعتماد کیا. ٹھیک ہے, تو کم از کم کوئی ایسا گروپ تو ہو, ایسے لوگ تو ہوں نا کہ جناب یہ معاملہ ہے, پبلک کی رائے وہ کہاں گئی. اسی بات کو میں اشرف کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, میرے خیال میں آپ چھوٹے آدمی نہیں ہیں. جس انسان کے پاس 200, 500, 1000, 1500 ووٹ ہو, اس کی ایک سیاسی اہمیت ہوتی ہے. اب ہم نے آپ کو چھوٹا آدمی نہیں کہہ سکتے. آپ بتائیں میں 1000, 1500 انسانوں کی آواز آگے تک پہنچائے. کیا آپ نے یہ کام کیا؟ اس چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. وجہ ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے, انرجی سسٹم, لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں, آٹا چاہیے دونوں کوڑوں میں سے. ہم تو الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ملک صاحب سے, اکبر تنوری صاحب سے جو فنڈ آئے ہیں وہ بھی ہم نے یوز کیے ہیں. تو جو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے انہیں استعمال کرتے ہیں, اور وہ بھی جو ہے ہمارے کام کرتے ہیں. تو جب ضرورت پڑی اس چیز کی, اس چیز کے بعد نہیں صاحب کے پاس جائیں اور ان سے. جوہر بھائی, ہم بات کر رہے تھے میجر صاحب کی اور امین اسلم صاحب کی. آپ کے میجر صاحب کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اختلافات کیوں ہیں میجر صاحب کے ساتھ؟ ایک بھائی اس طرح ہے کہ جب یہ الیکشن جو ظہیر صاحب والا الیکشن تھا, بلدیات جو پہلے گزرے تھے, جو آخری بلدیات گزرے ہیں, اس میں جب الیکشن ہوا تھا تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ ظہیر صاحب کو وہ الیکشن لڑوائیں گے, چیئرمین. جی چیئرمین کا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ظہیر صاحب ادھر سے لڑے. زیادہ ایک گروپ کے 2 لوگ تو جو ہے ایک ہی محلے سے, ایک ہی وارڈ سے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. اس میں پھر انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ الیکشن نہیں لڑو, ظہیر الیکشن لڑے گا تو اس کو چیئرمین کا جو ہے وہ چیئرمین ہی ملے گی, اور ہم آپ کو بھی مخصوص سیٹ پہ ایڈجسٹ کریں گے. تو پھر میں نے اس چیز پہ آمین کیا اور اس میں ودرا بھی کیا. باقاعدہ جرگہ جہید ہوا, سارے پورا محلہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے یار ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں. ظہیر صاحب کی فیملی کے بہت لوگ تھے, شاہ صاحب تھے, فدا شاہ صاحب تھے, یونس شاہ صاحب, اس طرح اور بھی جتنے سفید پوش لوگ, سرکردہ لوگ جتنے بھی تھے. تو پھر میں نے اس سے ودرا کیا. بعد میں انہوں نے پھر وہ اپنی کمٹمنٹ سے, اپنے حلف سے, اپنی اس بات سے. جوہر بھائی, اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے جب ایک کمٹمنٹ ہو گئی تھی, اسی الیکشن کے دوران آپ نے بابو حنیف کی کھل کر سپورٹ کی, یہ بات درست ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ سے معاملات طے ہو گئے تھے کہ جناب آپ کو کسی مخصوص سیٹ پہ آپ کو لے آئیں گے, اس وقت تک کا آپ نے انتظار نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, اور اس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ یعنی گروپ کی پالیسی کے خلاف چلیں اور ایک آزاد امیدوار کی آپ نے سپورٹ کی ہے, اس میں کوئی کوئی ڈکی شکی بات نہیں ہے. تو آپ نے جب گروپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو پھر وہ آپ کو کیسے لیتے یا آپ کی سپورٹ کیسے کرتے ہو؟ جی وہ کمٹمنٹ میں شامل تھی وہ بات. وہ پہلے اس طرح کا فیصلہ کر کے تو ہم نے اس طرح کیا تھا. میں نے پہلے یہ کمٹمنٹ, آپ بھلے کسی بھی موقع پہ آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ چیز شرط رکھی تھی کہ میں حنیف کی جو ہے وہ اس میں سپورٹ کروں گا, اور یہ چیز سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے آپ ادھر جو ہے وہ کرو, لیکن ادھر جو ہے آپ اس طرح ظہیر کا ساتھ دو اور اس کے الیکشن اس کے بات سمجھ میں باقی ساتھی میرے سن رہے ہیں. یہ بات ایک بات ہے کہ ایک گروپ جب ایک بندے نے چیئرمین بننا ہے اور اس نے ووٹ لے کے چیئرمین بننا ہے, ایک کونسلر نے ووٹ دینی ہے, سب نے مل کے ووٹ دینی ہے, تو اس نے چیئرمین بننا ہے. تو ایسی ایک ایسی یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہے جی, آپ ادھر تو جناب ایک آزاد امیدوار کی حمایت کرو اور ادھر جو ہے نا آپ ہمیں سپورٹ کرو. اصل میں اس طرح تھا نا کہ بابو حنیف جو ہے وہ بھی میجر گروپ ہی تھا, وہ ایک ان کا اپنا ایک پروگرام پلان, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ میجر گروپ ہونے کے باوجود بھی بعد میں آزاد ہو گیا. یہ ٹھیک ہو, آزاد علیت سے, اس حیثیت سے الیکشن لڑا. لیکن جب ہمارا اس چیز کا فیصلہ ہوا جرگے میں تو یہ کمٹمنٹ تھی کہ اس طرح کروں گا, اور انہوں نے سب نے, میجر صاحب سمیت جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے اس چیز سے ایگری کیا اور اس چیز کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ کرو. اس کی کیا وجہ تھی سر؟ مطلب کیا استدعا بات ہے کہ اپنے گروپ کا بندہ کھڑا ہے اور اس کے خلاف آپ ووٹ مانگ رہی ہیں, اس کی سبب کیا تھا؟ بابو حنیف چونکہ میجر گروپ کا تھا اور این ٹائم پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبوب کو لایا گیا, اس کے ساتھ بھی ایک قسم کی زیادتی ہو رہی تھی. تو وہ چیز پھر ہمارا بھی ایک پہلے سے ذہن پہ نہیں جی, نہیں زیادتی پہ زیادتی نہیں کی,
جب ہم پہلے اس چیز کا فیصلہ کر کے ہم نے یہ چیز کیا تو پھر وہ زیادتی کے زمرے میں نہیں آتے, پھر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایگری نہیں کرتے. وہ یہ شرط جو میں نے رکھی تھی وہ اس شرط پہ وہ پھر اس کو لاگو نہیں کرتے نا, وہ کہتے نہیں ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے. اس الیکشن میں ہلکا پھلکا ہم نے بھی کردار ادا کیا, آپ کے علم میں ساری بات ہے. صحیح. تو جو محبوب تھا, محبوب ہلکا نمبر 5 غالباً یہ بنتا ہے یہ انٹر کا, اس میں محبوب ظاہر میجر گروپ کا تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس میں جب مختلف جلسے تھے ان میں میری گفتگو خطاب بھی ہوتے رہے, سب کچھ ساری بات, وہاں پہ بڑی کھل کھلا کے لوگوں نے کہا کہ جناب جوہر سلطان بڑی زیادتی کر رہے ہیں. صحیح, یہ بات درست ہے. بس اب یہ تو لوگوں کا اپنا جو ہے وہ سوچنے کا اللہ طریقہ ہے. جب میں تو شوکت عزیز تھے, وہ کیا کہتے ہیں, شوکت نذیر صاحب تھے, ظہیر باغ ابھی زندہ ہیں, باقی لوگ وہ سارے کہتے یار یہ بڑا جناب اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو پھر زیادتی تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کمٹمنٹ تھی. اور یہ پہلے اس چیز کا فیصلہ, آئی صاحب آپ خود سوچیں, پہلے اگر فیصلہ نہ ہوا ہوتا اس طرح کرتا تو پھر نامناسب تھا. لیکن جس ٹائم بیٹھے ہیں, جس ٹائم بیٹھ کے ہماری ٹیبل ٹاک ہوئی ہے, جس ٹائم بیٹھ کے کسی چیز پہ فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کے مطابق پھر ہم نے اپنی وہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا. اس کے بعد تو پھر ہاں جی اس پھر نہیں ہوا, اس میں تو پھر سرفراز ریوان اور وہ لوگ معاملہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا تھا. آپ کو وہاں پہ اگنور کیا گیا. اگنور کیا گیا جی. 550 ووٹ لیے تھے غالباً ابرار نے. جی جی ایسے ہی ہے. تو ظاہر ہے میں ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے. میرے علم میں ہے. صحیح جی. کم ویسے 550 نہیں ہے جی. 550 ووٹ لیے تھے, کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا اگر اس کو لیا ہے نا ابرار کا جی. ابرار کا تو بنتا ہی نہیں تھا نا. اچھا, ابرار کا اس لیے نہیں بنتا تھا کہ ایک دفعہ اس نے الیکشن لڑا ٹکٹ پہ, بڑی مشکل سے انہوں نے ٹکٹ لیا کیونکہ ایک ہی گروپ میں 2 بھائی کو, ظاہر ہے جب ابرار کو ٹکٹ ملا تو کسی کو اگنور کر کے ٹکٹ دیا گیا ہوگا. نہیں وہ آزاد حیثیت میں ہے نا. کون جی؟ ابرار ہے, مخصوص سیٹ پہ تھا, وہ مخصوص سیٹ تھی نا. وہ نہیں الیکشن تو جو الیکشن اس نے لڑا تھا وہاں سے خالد صاحب بنے نا, اس سیٹ پہ خالد صاحب بنے تھے نون لیگ کے کونسلر. وہ تو پہلے, لیکن اس میں الیکشن تو ابرار بھائی نے لڑا تھا نا. اچھا, الیکشن ابرار بھائی نے لڑا تھا نا پہلے. 550 جی پہلے الیکشن ابرار بھائی نے لڑا, تب بھی انہوں نے 450 500 سم تھنگ جتنی بھی ووٹ لیے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہار جیت ہو گئی تو پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ مخصوص سیٹ کے لیے پھر انہوں نے گلابنگ کی یا جو بھی کوئی اور بندہ بھی تھا آپ کے علاوہ جو اس مخصوص سیٹ کا دعوے دار تھا, اس کو ریکویسٹ کی کہ جناب مجھے آنا چاہیے, آپ کے گروپ سے تھا وہ. ہاں جی, اور بھی کافی بندے شامل ہو گئے تھے. وہ تو جب وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا نام آ نہیں تھا جب جی اور بھی تھے, زلفی صاحب تھے, ساجد رضا صاحب تھے جی, وہ سارے تھے. تو اب ہونا تو نہیں, میں تو پھر اس دوڑ سے ہی آؤٹ ہو گیا تھا نا جی. مجھے تو پہلے ہی آؤٹ کر, میرے تو کاغذ انہوں نے ریجیکٹ کروائے ہیں. زیادتی تو ایکچوئل ہوئی میرے ساتھ ہے نا جی. اس وجہ سے ناراض ہیں آپ. ظاہر ہے میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے حلف ہوئے ہیں, میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے ایک میرا چانس مس ہوئے ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی الحمدللہ کافی محنت کر کے لوگوں کے کام کیے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو کر رہے ہیں. سیاست میں کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا, یہی بات ہے جی. وہی ہوا آپ کے ساتھ. نہیں میرے ساتھ تو وہ جو کچھ بھی ہوا, یہ تو اب آگے جب فیصلے ہوں گے تو پھر یہ فارمولہ لاگو کریں گے نا اس پہ. جوہر بھائی, آپ کے اور میجر صاحب کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں جی. کوئی میجر صاحب اور ہمارا کوئی آپس میں خدا نہ خواستہ کوئی قتل تو نہیں. ہمارے پاس یہاں پہ حاجی شفقت صاحب نے بیٹھ کے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جوہر سلطان ایک سرمایہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ میجر صاحب کے پاس واپس آ جائے. وہ تو ڈاکٹر خرم صاحب نے بھی کہا ہے, جبکہ ڈاکٹر خرم صاحب کے ساتھ میرے کوئی معاملات نہیں ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. تو اب آپ کا کیا فیصلہ ہوگا, دونوں کے کس کے پاس آپ جائیں گے؟ دیکھیں گے. ابھی تو کاروائی یہ ہے کہ ہم نے اپنا بھائی کیے ہوئے اپنا ایک گروپ اناؤنس کیا ہے جی الحمدللہ جی, اور اس پہ کافی مطمئن ہیں ہم جو ہم نے گروپ اناؤنس کیے ہے. بلکہ یہ جو میرے دوست آئے ہیں یہ سارے بھی ہمارے گروپ کے سرکردہ جو ہیں وہ دوست ہیں جی. اس گروپ پہ میں بات کرتا ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. پہلے کچھ مزید سوال آپ سے کر لوں, اس گروپ تک پھر ہم بعد میں پہنچتے ہیں. ظہیر صاحب کے ساتھ آپ کے اختلاف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ بقول آپ کے, کیا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب آپ بھی میجر صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اور ظہیر صاحب بھی میجر صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. یہ جب مثال کے طور پہ ہمارے دوست بیٹھتے ہیں, محلے والے بیٹھتے ہیں, جو اپنے دوست ہیں وہ سارے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اس طرح کرو, اس میں ہم لوگوں کا, عوام کا, پبلک کا, محلے کا, شہر کا فائدہ ہے.
تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو ہماری نہیں ہوئی ہے کہ ہمارا وہ مطلب لائن ڈال دی ہے جی بس اس کے بعد نہ ہم نے کوئی الف کی ہے اس بات پہ. اور بابو حنیف کے ساتھ آپ کے اختلاف ختم ہو چکے ہیں؟ بابو حنیف کے ساتھ میرے اختلاف ہیں کیا جی؟ مجھے یہ ذرا بتائیں. پیچھے فیس بک پہ کافی نہیں جی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ ایک اگر فضول حرکت کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا تو دیکھیں پورا شہر ہے، اوپن پلیٹ فارم ہے، ایسا وہ تو کوئی بندہ بھی اس طرح کر سکتے ہے. میری طرف سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ بتائیں. میں تو اب محلہ مہر آباد ہے، محلہ مہر آباد میں گیا، آپ نے بھی دیکھا مہر آباد کے کچھ دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو صافی ہیں آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے. اگر میں کام کرتا ہوں اور دوسرے بندے کو تکلیف بھی نہیں دیتا، دوسرے بندے کے ساتھ کوئی لوز ٹاک نہیں کرتا، کوئی فاؤل نہیں کرتا، اور کام کر کے اگر اپنی کوئی جگہ بناتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بناتا ہوں، تو اس میں تو کسی بندے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا فاؤل کرے یا کوئی بدتمیزی کرے یا سوشل میڈیا پہ کوئی جس طرح کی حرکت کرے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے جور کرے کام آپ کرے آرام، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا جی، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں جی میں لوگ نہیں ہوں، میں ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی جی آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ماشاءاللہ صحافت بھی ہیں، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہیں، یہ آپ کا مطلب فیصلہ ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، پلس لوگوں میرے آپ اگر آپ میری کوئی رائے پوچھیں گے تو میرے خیال میں جہاں پہ سرکاری محکمے کام کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ لینا اچھی بات نہیں ہوتی. اگر میری آپ رائے پوچھیں، آپ کے بارے آپ کے اپنے رائے کیا ہوگی؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں سرکاری محکمے کام کر رہے ہوں آپ وہاں پہ جا کے تصویریں کھنچوائیں اور اس کا کریڈٹ لیں؟ آپ جتنے بھی کام کوئی بھی ہوگا، ایک جو ہے وہ قبر کھودنا یا غمی خوشی میں برتن دھونا یہ میرے کام ہے، باقی تو ہر کام ہی جو ہے وہ سرکار کر رہی ہے نا جی. آپ وہاں پہ جا کے تصویریں بھی تو کھنچواتے ہیں؟ جی بالکل، مطلب جو کام میں کرواتا ہوں اس چیز پہ تصویریں کھنچواتا ہوں اور میرا حق بنتا ہے. بلکہ یہ تو میں دوسرے سیاسیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ نہیں کھنچواتے، کیا وہ مطلب اس چیز پہ جا کے اپنی تختی نہیں لگواتے؟ جب سب لوگ کر سکتے ہیں تو میں اگر محلہ مہر آباد میں ایک کام بھاگ دوڑ کے کرتا ہوں، بھاگ دوڑ دھوپ کر کے، محلہ خواجہ نگر میں کوئی کام اگر میں دوڑ دھوپ کر کے کرتا ہوں تو وہ تو میرا رائٹ بنتا ہے نا جی. ہم نے دیکھا کہ 2-4 کام ایسے ہیں جیسے مولانا سیدہ کا ٹرانسفارمر، حسین کالونی کی سیوریج لائن، یہ بڑے مین کام ایسے ہیں جہاں پہ 2-3 گروپوں نے سیلفیاں لی اور تصویریں کھنچوا کے سوشل میڈیا پر وائرل کی. وہ کریڈٹ کس کو جاتے ہیں؟ وہ تو آپ کو بھی اس چیز کا روشن ہے وہ چیز کس کو جاتی ہے. الحمدللہ میں نے جب وہ کام کیے ہیں تو وہ کام ان لوگوں کو بیچ میں شامل کر کے سارا کچھ ہوا ہے، جتنا بھی پروسیس ہوا ہے، جتنی بھی ہم نے بھاگ دوڑ دھوپ کی. حاجی خضر صاحب تھے، راجہ کیسر تھے، مصحف تھے، راجہ امرت تھا، ان لوگوں نے منسٹریوں میں ان کو ساتھ میں بگواتا رہا ہوں، اور جدھر جدھر ضرورت پڑی ہے وہ لوگ پنڈی، اسلام آباد اور ہر جگہ وہ جاتے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جب اس طرح کی بات کی، اس طرح کی کوشش کی، تو وہ آپ کے سامنے ان لوگوں نے، اہل محلہ نے ورک آرڈر پہ بھی آپ کا کافی جھگڑا چلتا رہا سوشل میڈیا پر. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، کہتی تھی کہ ورک آرڈر ہم نے جاری کروایا ہے، اور تو اس کے بعد جو ہے اہل محلہ سیدہ محلہ طرح تھا کہ اس میں آپ سجاد عبدالی سمیت آپ دیکھ لیں اتنے میچور بندے نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ایگری کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کا جو ہے پی ٹی آئی کا ملک جنید، وہ اس چیز میں انہوں نے اس کے اگینسٹ چلے، انہوں نے اس چیز کا کریڈٹ مجھے دیا. تو پھر آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ظفر خان صاحب کا ہمارے پاس سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حسن عبدال اپنے اندرونی توڑ پھوڑ اور سوائے آپ کے کوئی اور مضبوط بلدیاتی امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے بلدیات جیت پائے گی؟ نہیں جی، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں جیت سکتی ہے. کیا آپ مضبوط امیدوار ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں تو وقت آنے پہ ہوگا. ابھی آپ اپنے گروپ کا بات کر رہے تھے کہ آپ کوئی گروپ اتار رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، تو اس گروپ میں کون کون سے امیدوار ہوں گے؟ اور یہ پورے شہر میں ہوگا؟ جی الحمدللہ، پہلے تو یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ الحمدللہ پورے شہر میں آلریڈی ہم جس چیز کو منظم بھی کر رہے ہیں اور پورے شہر میں یہ گروپ ہوگا. اس چیز کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں، محلہ صابر آباد، محلہ مہر آباد، محلہ خواجہ نگر، یہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ محلہ سیدہ طارہ میں بھی ہم جو ہے وہ صرف کام کی حد تک نہیں ہے، ادھر سے آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اور آپ کو دکھ بھی رہا ہے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے جور سلطان گروپ کی. اسی طرح محلہ شہید آباد ہے، محلہ اسلام پورہ کے وہ دوست بیٹھے ہوئے بھی ہیں ہاؤسنگ کالونی سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فدا شاہ صاحب والی جو ہے سائڈ ہے محلہ خواجہ نگر میں، ادھر سے بھی. تو انشاءاللہ اور مزید اس میں ہم بہتری کر رہے ہیں. میں کسی بااثر سیاسی شخصیت کی حمایت بھی حاصل ہے؟
باثر سیاسی شخصیات کی تو کوئی بھی نہیں ہے جی ایسا بندہ. یہ تو ہم نے خود ہی دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ادھر گئے ہمیں میرا space سوال بھی یہ ملے. ہے، میں سمجھ گیا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ایک طرف جوہر سلطان کا گروپ آ گیا، ایک طرف آ گیا میجر طاہر صادق صاحب کا گروپ، ایسے ہی ہے. پھر نون لیگ بھی ہے، پھر جماعتیں بھی ہیں. اس سارے جب سب کو جمع کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کس دھڑے کو، کس سیاسی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے قدرے بہتری کی حالت میں ہے؟ اگر پی ٹی آئی اپنے اختلافات ختم کرے اور پی ٹی آئی اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو پی ٹی آئی بیسٹ ہے جی. اگر محنت کریں تو اگر کی لفظ آپ نے استعمال کیا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اختلافات ختم کر لے؟ پاسبل مجھے تو نہیں لگتا جی. نہیں لگتا. صحیح پھر بات اس جو ہے وہ یہ پھر الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے میجر صاحب کا گروپ پھر مضبوط ہے، اور وہ نہیں. میجر صاحب کا گروپ بھی مضبوط نہیں ہے. میجر صاحب کا گروپ بھی مضبوط نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں کیا ریشو تھی جہاں پہ جو الیکٹڈ لوگ تھے؟ نہیں ریشو تو وہ تو ظاہر ہے ساری ایک ون سائیڈڈ گیم تھی. اس میں تو میجر صاحب کا ہی پلڑا باری One تھا. sided وہ کیسے تو تھی؟ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل 12 جو ہے وہ نمبر تھے تو 12 میں سے 8 جو ہے وہ میجر صاحب کے نمبر تھے. تو پھر ظاہر ہے پھر بدتری تو ان کو ہی ہے نا. ظاہر ہے آج تو بھی میجر صاحب آج بھی ہماری جو اسیسمنٹ ہے، ہمارے جو پبلک میں جو ہم بھی لوگ رہتے ہیں، اسیسمنٹ یہ ہے اگر میجر طاہر صادق صاحب نے آزاد حیثیت میں اپنا گروپ الگ سے کھڑا کر دیا تو پھر ان کا مقابلہ باقی لوگ نہیں کر سکیں گے. کیا آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم محنت کر رہے ہیں نا جی. یا آپ کا گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی گروپ کی طاقت کو توڑنا ہے؟ طاقت کو توڑنا یا اپنی طاقت اس گروپ کی طرف مائل کرنا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے جی. کسی کو توڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر خود بخود کوئی بندہ ٹوٹتا ہے، کوئی گروپ ٹوٹتا ہے، کسی بندے کی شخصیت ٹوٹتی ہے، اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا تو جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اب آپ کو تو اس چیز کا یقین نہیں دلا سکتا، جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ان سے بھی آپ بعد میں اپنے طور پہ گپ شپ لگا سکتے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہے. لوگ جو ہیں وہ کسی نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. ایک تو غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے حالات خراب ہیں. اب آپ خود اندازہ کریں وکی بھائی کہ ہمارے محلہ مہر آباد میں، ہمارے محلہ شہید آباد میں، شہید آباد والوں کا تو بیچاروں کا اتنا مسئلہ ہے، ان کا تو رستہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو اب یہ کون کرے گا یہ سب کچھ؟ تو ہم نے اسی چیز پہ کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم ایسا بنائیں کہ ہماری زیادہ مضبوط طریقے سے ہم اس چیز پہ آواز اٹھا سکیں. اور شہید آباد کی آپ نے بات کی، اس کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ واقعی ان کا بڑا مسئلہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ رہتے ہیں اور وہ ریلوے لائن کے نیچے سے وہ چھوٹا سا راستہ ہے، اس میں سے بیچارے آتے جاتے ہیں. آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ نمبر 1 جی، شہید آباد کے جو صفائی کے معاملات ہیں ٹوٹلی اس چیز کو لک آفٹر کر رہا ہوں. آئے دن ادھر میں کسی ہفتے میں 10 دن میں ایک تو اس چیز کو ٹچ کر رہا ہوں، لوگوں کو صفائی. اور صفائی کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ چھوٹا مسئلہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ابھی وہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، بے شک مطلب ان سے آپ ان کی رائے بھی یا کمنٹس کی صورت جس طرح بھی ہو. جب میٹنگ ہوئی تھی امیر اوان صاحب، میں نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا وہ جوڑ نہیں لگا، اور امیر اوان صاحب سے آپ کے خصوصی ایک معاملات بھی ہیں. امیر اوان صاحب کے ڈیرے پہ ہی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے 3 باتیں رکھی تھیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا شہید آباد کا راستے کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جی. نمبر 2 پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو مین پانی کی لائن جا رہی ہے، یہ چونکہ 2 روڈ ہیں، ایک روڈ جو ہے اسکول سے آگے نیچے کو جو ہو جاتا ہے اور دوسرا روڈ پرانے والا روڈ اوپر ہو رہا ہے. جو پائپ لائن پڑی ہوئی تھی جی وہ چھوٹے نیچے والے رفیق مغل صاحب والے روڈ پہ تھی. تو ادھر پانی کا یہ ایشو تھا کہ وہ پانی جو اوپر والی آبادی کو بہت اس کی ویک پوزیشن تھی، اس کو وہ نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ جو بڑی پائپ لائن ہے ایک تو ہمیں یہ تبدیل کر کے دیں، جو کافی مشکل کام تھا کہ پوری واٹر سپلائی سے پرانی شہید آباد تک ساری چینج کرنا کافی مشکل تھا. ایک تو یہ ایشو تھا. اور دوسرا اس پائپ لائن کا یہ بھی ایشو تھا کہ اس میں پانی جو ہے وہ میلا یا گندا پانی لیکیج کی وجہ سے وہ بھی ایشو تھا. اچھا، یہ انہوں نے 2 مسئلے ہو گئے جی جو مین انہوں نے مسئلے بتائے تھے صفائی کا یا اس طرح چھوٹے مسئلوں کے علاوہ. تیسرا انہوں نے جو بہت بڑا ان کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی شروع سے ہی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو آبادی ادھر تھی اس کے مطابق جو ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا اس پہ لوڈ پڑتے پڑتے چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے
تو ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی وہ اس کا لوڈ جو ہے وہ کم، اس پہ لوڈ زیادہ بڑھ گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امیر اوان صاحب جس آبادی میں رہتے ہیں اس قبرستان کے سامنے والی نئی آبادی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ نیا ٹرانسفارمر ادھر ہو. اچھا ابھی شہید آباد کی جو رستے والا معاملہ تھا اس پہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے وقتاً فوقتاً ہم آواز ہی اٹھاتے رہتے ہیں. پلس جو ہے امین اسلم صاحب سے بھی ہم نے اس معاملے میں ادھر آئے تھے. امین اسلم صاحب تو ملک شہید آباد کے بندے ساتھ میں اجمل بھائی اور لوگ بھی تھے، ان کے سامنے ملک صاحب کو روک کے انہوں نے کہا ملک صاحب ہمیں اس چیز کی بڑی تکلیف ہے. اس کے علاوہ پوسٹیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کمپین کر رہے ہیں. وہ تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو امید تو ہے، ہمیں امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ایک یہ تھا جو پانی کی پائپ لائن تھی وہ A to Z تبدیل ہو گئی ہے، ساری تبدیل ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ آج کل میں اس کا ایک آپ کی نظر میں اس کی اوپننگ بھی کر دیں گے. وہ سارا کچھ ہوا ہے. امیر امان صاحب نے خود، ہم نے بڑی اچھی اوپننگ کی تھی اس کی، اور پورا محلہ اس اوپننگ میں شامل تھا. دعا خیر ہوئی، وہ بھی ہو گئے. اب رہ گئے ٹرانسفارمر. تو ٹرانسفارمر جس سورسز سے، جس طریقے سے ہم نے یہ ملا سیدہ اور ملا تارا والا ٹرانسفارمر کرایا ہے، ہماری یہ سفارش تھی. اس سفارش میں الحمدللہ ہم نے وہ ٹرانسفارمر بھی کرا لی ہے. اور امید ہے کل ہفتہ اتوار سوار والے دن ان کے پول آ جائیں گے. پچھلے سوار کو آنے تھے، جو سوار گزرے اس کو آنے تھے. میرے خیال 6 7 8. ہاں جی. اور نیا 200 kV کا نیا ٹرانسفارمر بھی ہو جائے گا، جس سے وہ ٹرانسفارمر بھی ہلکا ہو جائے گا، سارا لوڈ بھی ادھر ہو جائے گا. اور یہ خالصتاً الحمدللہ جی مطلب وہ ہم نے کی ہے. اور یہ اس سے سارے وہ ملک شہید آباد بخوبی آگاہ ہے ساری چیز سے. جواد خان صاحب کا سوال ہے کہ آپ کے کام مخصوص محلوں میں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی میں منسٹر تو ہوں نہیں، میں اپنی حیثیت کے مطابق صابر آباد میں کرتا ہوں، مہر آباد میں کرتا ہوں، خواجہ نگر میں کرتا ہوں، ہاؤسنگ کالونی میں کر رہا ہوں، شہید آباد میں. پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاؤسنگ کالونی کے بارے میں بھی ایک سوال آیا ہوا ہے شہریار خان صاحب کا کہ ہاؤسنگ کالونی میں سیوریج لائن اور اسٹریٹ لائٹ لگاتے وقت آپ نے بہت سیلفیاں لی تھیں. سوال یہ ہے کہ سیوریج لائن اور اسٹریٹ لائٹ کب چالو ہوں گی؟ اچھا سیوریج لائن کا اس طرح ہوا ہے جی، پہلے تو جب انہوں نے اسکیمیں رکھی تھی وہ 4 کروڑ روپے میں سے 2 کروڑ روپیہ تو ان کا چلا گیا جو ہے وہ پانی کی مد میں. جو 2 کروڑ روپیہ بچا اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہاں بھائی آپ کی اسکیم کیا ہے. میرے ادھر دوست تھے وہ سجاد، آپ جانتے ہیں سجاد جدون کو، اور اقبال رائی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آئے دن یہ جو ہے آگے سے مین جدھر سے جا رہی ہے شیخ اشتیاق صاحب کے گھر کے آگے سے یہ پائپ لائن بند ہوتی ہے. تو آپ کائنڈلی اس کو کرو کہ آئے دن، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئے دن اسے میں ہی ٹچ کر کے اسے کھلواتا ہوں یا اس چیز پہ محنت کرتا ہوں. وہ آپ نے اپنی ہسٹری سے بھی، ریکارڈ سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے. جب یہ چیز ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی اسکیم دو. میں نے اپنی وہ اسکیم بھی اس میں دی. جب وہ اسکیم دی تو اس میں بعد میں بہت سارے لوگ آ گئے، ہاں بھائی یہ تو ہمارا عمل ہے، ہم اس کو مطلب اس میں باہر کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے. ہم بعد میں اس کے ساتھ ٹچ بھی رہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو یہ کہہ کہ آپ مطلب بے فکر ہو گئے جی بس ٹھیک ہے اسکیم لگ گئی، ہم خود اس کو لک آفٹر کریں گے. جن میں آپ چنزیب مستری جو ہے وہ بھی ہے، اور اس میں ماما چنویز ہے وہ بھی ہے، اس میں ایک سفیر ہے وہ بھی ہے. انہوں نے سب ساری چیز کو خود لک آفٹر کیا. چونکہ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی تھا محکموں کے ساتھ معاملات کرنے کا کہ کس طریقے سے کام کروانا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. مجھے ان کی کچھ باتیں بھی مطلب میں ہمیشہ ظاہر ہے میں کچھ عرصہ پہلے ٹھیکیداری کرتا رہا ہوں، جس وجہ سے محکمے کا اپنی بھی یہی سوچ تھی کہ کسی بھی طریقے سے اسے آؤٹ کیا جائے. انہوں نے مجھے بھی آؤٹ کیا، خود بھی نہیں کروا سکے. پھر ان کا ٹوٹلی اسٹیمیٹ ہی انہوں نے غلط بنوا دیا. تو یہ ویسے کوئی چالو ہونے کے چانس ہے یا ویسی جو چالو ہونے کا اب اس طرح اس کے چانس ہے جی. جو انہوں نے پیسے رکھے تھے میں ان کو یہ چیز کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ پیسے اس میں سے کم رکھ رہے ہو، اس کے پیسے کم ہے اس لیے یہ چیز نہیں ہوگی. یہ آپ محکمے سے بھی اور چنزیب مستری، یہ بابو حنیف، ان سب کے سامنے یہ باتیں ہوئی تھی. جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ہو جائے گا. محکمے نے بھی جس طرح محکمے کا اپنا انداز ہے. تو جب انہوں نے سیوریج لائن ڈالی تو وہ پھر کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ابھی ان کو اسی مد میں اس کو پیسے آگے رکھیں گے. یہ جو آگے فنڈنگ ہو رہی ہے اس میں پیسے رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ نے ابھی اپنے بلدیات میں متوقع گروپ کا ذکر کیا، اس میں کوئی نام نہیں بتایا آپ نے، کون کون سے امیدوار یا کون کون سے سابقہ سیاسی آپ کے ساتھ شامل ہیں اس گروپ میں؟ سابقہ سیاسی تو میرے ساتھ ابھی ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ اس چیز کو اوپن میں کرنا بھی نہیں چاہتا. ایک تو یہ ہے. باقی حاجی خضر صاحب ہیں وہ کھل کے ہیں،
اور دوسرے جو سیاسی ہیں وہ ہماری کمٹمنٹ ہے یار ابھی جب مناسب ٹائم پہ ہم اسے کریں، کیونکہ ہمیں بھی اس چیز میں ڈر ہے بہت سا کہ کوئی بندہ کسی قسم کی بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں توڑ پھوڑ اس میں شروع نہ ہو جائے. تو باقی ان سے بھی زیادہ سابقہ سیاسی یا ان سے زیادہ سے میں خود ہمارا ایک اپنا ایک انداز ہے کہ ہم ڈائریکٹ مطلب لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے انہی لوگوں کو آگے لا رہے ہیں کہ یہی لوگ آگے ہیں، بجائے اس کے وہی لوگ وہی جو آزمائی ہوئے وہی لوگ اسی سٹائل میں کر کے نہ ہی ان لوگوں کو میں اتنی ترجیح دیتا ہوں. یہ نئے دوست جو ہیں وہ زیادہ مطلب میں نے پچھلے دنوں آپ کے 2-3 دن پہلے فیس بک پر کچھ کمنٹس پڑھے تھے، صحافیوں کے بارے میں بھی تھے. آپ نے لکھا تھا کہ جو گراؤنڈ کے لیے زمین دی گئی اس پہ بہت سے لوگوں سمیت صحافیوں نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. اس میں پنڈی ڈویژن کا تقریباً تمام کوڑا وہاں پر پھینکا جا رہا ہے. آپ کو اس زمین کے بارے میں اس وقت کی موجودہ مکمل معلومات ہیں؟ موجودہ مکمل معلومات کا تھوڑا آپ ایکسپلین کریں پھر اس کے کہ مطابق. کیا وہ جگہ ابھی تک وہ WHO والوں کے پاس ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، یا وہ زمین بالکل مطلب نہیں WHO والوں کے پاس ہی وہ زمین ہے؟ جی اصل میں یہ ہوا تھا جب یہ سارا زمین ہوئی تھی، یہ تو بہت زیادہ اس میں بہت معاملہ بھی ہوا تھا جس میں بہت سے سیاسی جو ہے وہ ان کو جیل بھی جانا پڑا اس سلسلے میں، جو کہ میری نظر میں وہ بھی سارا ناجائز معاملہ ہوا تھا، وہ سیاسی انتقام ہوا تھا. جی بری ہو گئے، لیکن وہ بھی اس چیز کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. یہ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بات کروں اور میں اس چیز کا بنفس نفیس ہر چیز کا خود گواہ بھی، وہ تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. 90,000 روپیہ کنال زمین خریدی اس ٹائم جس پراپرٹی پیک پوائنٹ پہ تھی. بہرحال چلیں ہو گیا. پھر جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو نون لیگ والوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیڈیم کی بجائے وہ ڈسٹ بن بنا دیا. ریسائیکل بل پلانٹ کو جی ہمارا اس چیز پہ بھی کافی تھا، لیکن پھر کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے اور اپنے طور پہ ہم نے آواز بھی اٹھائی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واہ والا کچرا بھی ادھر لا کے اسے پھینک رہے ہیں اور پورا ڈسٹ بن بنا ہوا ہے. اور ایک طرف سے آپ لوگ آپ خود جو ہے وہ پلیئر ہیں، آپ خود جو ہے اسپورٹس مین ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ سارے اگر وہ زمین پڑی رہتی تو آج PTI کی گورنمنٹ جو ہے جو زیادہ کھیلوں کے آگے پیچھے جتنا بھی ہے اٹیک میں خیبر پختونخوا میں آگے پیچھے وہ زیادہ گراؤنڈوں پہ اور اسٹیڈیم پہ توجہ دے رہے ہیں. تو آج اگر وہ زمین ہوتی تو وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیڈیم یا اس طرح کا پارک یا یہ چیز بن موجودہ صورتحال یہ ہے. 1.25 مہینے پہلے میرے موبائل میں ریکارڈ موجود ہے. اس زمین کو 45 کنال زمین اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اٹک نے سیکٹری اسپورٹس پنجاب کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ وہ زمین اسٹیڈیم کے لیے وقف کی جائے. مجھے آپ کے اس تھوڑے سے کمنٹ سے جس میں وہ اعتراض ہے، کیونکہ اس میں آپ نے صحافیوں کا بھی نام لکھا تھا، آپ کی معلومات پوری نہیں ہے اس میں. معلومات نہیں ٹھیک ہے. وہ آپ ابھی سیاسی نے کسی نے کوشش نہیں کی اس زمین کے لیے. میں نے 2-3 جگہ ذاتی طور پر پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ان کو کہا بھی ہے کہ جی اس اپلیکیشن کو تھوڑا سا آگے چلائیں، لیکن ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں. دوسری میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتا جاؤں. کچے حاجی شفقت صاحب کے گھر کے پاس جہاں وہ پانی کی ٹنکی بنی ہوئی ہے، 14 کنال 8 مرلے زمین ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. وہاں پہ الحمدللہ 10 دن کے اندر اندر گراؤنڈ منظور ہو چکے ہیں، باسکٹ بال کورٹ، فٹ بال گراؤنڈ، اور وہاں پہ گھاس بھی لگایا جا چکے ہیں. تو آپ باقی کاموں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن صحافیوں کی بھی کچھ آواز بنا کریں، ان پہ بیجا تنقید نہ کیا کریں. آپ نے میں تو ہمیشہ کوشش کی ہے بالکل بھی نہیں کروں، اگر غلطی سے وہ کمنٹس ہو گئے ہیں تو اس کی معافی. نہیں دیکھیں میں نے وہ کمنٹس لیکن وہ اہم جرنل اس طرح کی ہے کہ آپ کو اس طرح شروع سے آواز اٹھانی. ایک اور بھی آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آپ آواز تھوڑی سی اٹھائیں. وہ زمین بڑی مشکل سے ہم نے لی تھی کچے موڑ والی. اب میں یہ تو اگر آپ لوگوں نے اس چیز میں ایفرٹ کیا ہے تو یہ تو ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں. اور آپ سارے یہ جتنے صحافی یہ پریس مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ صحافی جتنے بیٹھے ہیں ان کی کوششیں اسپورٹس کمپلیکس حسن ابدال جو آپ کے سامنے بڑی اچھی بات ہے جی. آپ کے سامنے اس میں تو بے شک اس میں تو آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. مزید جہاں تک ہم کر سکتے تھے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ بھاگ دوڑ بھی کی. DCO صاحب آئے، ہم نے DCO صاحب کو بار بار وزٹ کرائے، سوشل میڈیا پہ ہم نے اس چیز کی آواز اٹھائی اس طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کر دیا، یہ نہیں، بلکہ وہاں پہ تو جب ہم اس چیز پہ بولے تو وہ نون لیگ والے بھی بول پڑے کہ یہ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے. ہم نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا. بہت بولے ہیں نون لیگ والے اسٹیشن پر، اسٹیشن کی بات ظاہر ہے. وہ پھر نون لیگ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا کام شروع ہے وہ میرے اپنے نظریات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ نون، کاف، PTI
پیپلز پارٹی کے نہیں ہوتے. نہیں، نام لگنے سے یہ ہے کہ اس ٹائم شروع ہوا. یہ عوام کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے، بے شک. اور عوامی پروجیکٹ کو کوئی بھی حکومت ہے، کوئی حکومت چینج ہو نہیں آئے، سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود ان پروجیکٹس کو مکمل کرنا چاہیے. صحیح بات ہے جی. تو آپ ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ کریں گے اب یہ اسپورٹس کے معاملات میں؟ یہ نہیں تن من دھن سے. جی صاحب. جوہر صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ میں تو اپنا جو چھوٹی عمر کا تجربہ ہے جی، ہم تو اتنے بڑے سیاسی نہیں ہیں، لیکن الیکشن ہوں گے. اپنے وقت میں اپنے تجربے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے. کب تک متوقع ہے آپ کے خیال میں؟ جو ٹائم مجھے ایگزیکٹ ان کی ٹائم معلوم تو نہیں، لیکن جو ٹائم انہوں نے دیا امید ہے، جو پہلے تو کچھ ٹائم پہلے کی ٹائم تھا، ان کا ڈیٹ تھی، لیکن ابھی انہوں نے جو جون جولائی کا آئی تھنک سنے، تو امید آتی ہے کہ وہ پی الیکشن ڈی ہوں ایم گے. کی تحریک چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، کیا اس کے اثرات اس پہ نہیں پڑیں گے؟ کیا یہ حکومت کے پاس یہ بہانہ نہیں بنے گا جہاں پی ڈی ایم نے جناب شور مچایا ہوا ہے تو ان حالات میں جو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیا یہ ایسے ممکن ہے؟ جب ان کی ضرورت بنے اس طرح انہیں بہانا تو چاہیے نہیں. وہ حکومت خود کروانا چاہتی ہے. حکومت تو خود جو ہے اس چیز کو نیچے سطح پہ وہ کرتی ہیں، کیونکہ اس میں تو حکومت کو اپنا گراس روٹ لیول پہ جو ہے سپورٹ ملے گی. اور یہ چیز باقی حالات ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ تو پاکستانی قوم ہے. ایک دفعہ جو عمران خان صاحب جو ہے وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئے، تو جماعت اسلامی والوں نے بھی اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی اور نون لیگ والوں نے بھی بلے بلی کی ہے کہ بہت اچھی تقریر کی. لوگوں کا فوراً میں ایک اسپیچ سے ان کا ذہن تبدیل ہو گیا. تو جو ہی یہ مہنگائی کے اس پہ تھوڑا قابو کر لیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کا ذہن چینج ہو جائے گا. پاکستانی قوم کو آپ کے خیال میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن جی ایسی باتوں کا فائدہ تو قوموں کو اجتماعی طور پہ پہنچتا ہے. چھوٹے لیول پہ تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کتنا امیج اچھا ہوا ہے پاکستان کا، اور آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں. بس یہ ہماری بیڈ لک ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی تھی تو سارے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اثرات تو ابھی تک چل رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا آپ کے بھی. خیال میں اس گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے آپ کے علم میں؟ یہ تو نہیں پتہ ہے جی، لیکن کوئی پیچھے آئی ایم ایف سے لیا تھا، لیکن ابھی تو ہمیں زیادہ فگر پچھلی گورنمنٹ سے ریکارڈ کے مطابق زیادہ قرضہ لیا گیا اس گورنمنٹ میں بھی لیا ہوں. تو پھر مہنگائی بس یہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ٹھیک ہو گئی، کم ہوگی انشاءاللہ. مختصر بات اس طرح ہے کہ آپ اپنی حکومتی کارکردگی سے 2.5 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ عوامی شخصیت ہیں، آپ کو تو پبلک کی آواز بنے نا، پبلک کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے پھر تو مطمئن ہے نا جی. اگر ہو جائے مطلب مہنگائی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مطلب ابھی اس طرح کی کارکردگی پیش نہیں کر سکی جس طرح کے خواب دکھائے گئے تھے. بس اس طرح کی کارکردگی زیادہ اگر زیادہ پراگرس نہیں ہوتی، لیکن کچھ پراگرس اس طرح بن سکتی تھی کہ اگر جو لوکل قیادت ہے، لوکل جو ہے وہ سیاسی ہیں، وہ اگر اپنا امیج اچھا بنا کے پیش کرتے، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے، لوگوں کی تکلیفوں میں شامل ہوتے، اس کو کم کرنے کی، تو امیج اچھا ہو سکتا تھا. ظفر خان صاحب نے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے حسنہ ابدال اسٹیشن کا وزٹ کیا اور اس کا افتتاح کیا. حسنہ ابدال کے لیے کسی بڑے منصوبے کا اعلان نہیں کیا. کیا یہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کی کمزوری نہیں ہے؟ ہے جی. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے، اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تحصیل حسنہ ابدال کی قیادت کے لیے آپ کس کو اہل سمجھتے ہیں؟ تحصیل حسنہ ابدال کی قیادت مطلب چیئرمین، جو سٹی کا چیئرمین ہوگا، وہ آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے؟ اور اس کو کیا جوہر سلطان کے علاوہ اگر آپ سوچیں تو پھر تو آپ نے وہ تو مجھے سوال کو پتہ پھر ہے. کمزور کر دیے جی. دیکھیں جی، اب اگر میں اپنی اس چیز سے دیکھوں تو ہیں کافی لوگ ہیں، کافی اہل لوگ ہیں. وہ 2 3 4 نام صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کافی اس سے میری مخالفت بھی بنے گی ہے اس طرح، چلیں چھوڑیں. بہرحال یہ ہیں صدر شاہ صاحب ہیں، وہ اچھے لائق بنے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لوگ ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شوکت علی خان جی شہر کے والے سے آپ بات کر رہے ہیں، شہر کے اگر والد شہر وہ تو تحصیل پھر لیول اس کے پہ. بعد اپنا ظہیر کا نہیں، ظہیر کو میں اس چیز کے وہ قابل نہیں سمجھتا ہوں، وہ اس چیز کے اہل ہے بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا.
اور صدر شاہ صاحب کے علاوہ اور شہر میں کون دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں آپ شہر میں؟ یا آپ اپنے گروپ کا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ اس طرح کر لیں اس پر دیکھیں جی، ہمارے گروپ کا مقابلہ تو ظاہر ہے ابھی میری صاحب کے بھی جو ہیں وہ میری صاحب بھی ایک حقیقت ہیں، اور وہ میری صاحب کی اپنی ایک محنت ان کی پیچھے ہسٹری میں اگر دیکھیں تو وہ چیز بھی ان کی موجود ہے. باقی اگر آپ نون لیگ کو اگر کوئی بندہ ویک سمجھے یا اس طرح تو وہ بھی خام خیالی یا خوش فہمی ہوگی. نون لیگ بھی اچھی پوزیشن میں ہے. نون لیگ کی بھی گو کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے کیش نہیں کروا سکے، لیکن وہ پروجیکٹس تو انہوں نے کیے ہیں، کام تو انہوں نے کیے ہیں. اگر ان کی قیادت بھی ٹھیک ہو تو ان کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ بن سکتا ہے. کیا آگے چل کے آپ کا جو گروپ ہے وہ کسی کے ساتھ علاق، کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ، کوئی کمپرومائز ایسا ممکن ہے؟ ہمارا گروپ یا پارٹی؟ گروپ آپ کو جو گروپ جو کر رہے ہیں اس کی گروپ کی بات دیکھیے جی، ہم تو پہلے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. دوست میرا کہنا سوال میرے پورے سنیں، کیا یہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ سامنے لا رہے ہیں آپ کے جناب میرے صاحب آپ کے پاس آئیں، نون لیگ والے آپ کے پاس آئیں، یا کوئی ایکس وائی زیڈ پارٹی آئے تو کہیں نہیں جناب آپ ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیں، آپ اپنے گروپ کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کو فلاں 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 آپ کو مراد دیں گے، تو کیا آپ اس کو پھر آپ ڈیزالو کر دیں گے؟ دیکھیں، آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشر گروپ، اس لیے ہم نے پریشر گروپ کے طور پہ اس گروپ کو اناؤنس کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہماری شرائط جو ہیں وہ مانیں. اس طرح بالکل نہیں ہے. تھوڑی آپ کی معلومات کے لیے میں یہ عرض کروں کہ آلریڈی سارے گروپ، ساری پارٹی جو ہیں ہمیں ٹچ بھی کر رہی ہیں اور ہمیں ہماری ضرورت بھی محسوس کر رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہے اور سارے رابطے کر بھی رہے ہیں کہ آپ اس طرح ہمیں جوائن کرو یا جو بھی معاملہ ہے. باقی رہ گیا جو پریشر گروپ، اس چیز کا خالصتاً ہمارا جو گروپ ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ایک لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ ہر دفعہ کی طرح جو ہے وہ لوگ، سیاسی لوگ، یہ وڈیرے لوگ، یہ لوگ آئیں گے آپ کو یوز کریں گے، آپ نے یوز نہیں ہونے. ہم یہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ان وڈیروں میں آپ کا نام نہیں آتا؟ اگر آپ کو یہ دیکھیں نا، میں آپ کو لگتا ہے میں وڈیرا ہوں تو پھر میرا نام بیچ میں رکھ دیں. فیملی وائز میں تو دیکھیں جی، فیملی وائز کو یہ الگ ہی دین ہے. اب اللہ نے مجھے اس فیملی میں پیدا کیا ہے تو اس میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ وڈیروں کی بات کر رہے ہیں نا، تو وڈیروں میں تو ظاہر ہے اب شوکت علی خان صاحب وڈیرے ہیں، ان کو رکھیں بیچ میں مدے، وہ وڈیروں میں ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو آپ کے سامنے مطلب آنٹڑے بیچتا رہا ہوں، بوتلیں بیچتا رہا ہوں، کولڈ ڈرنکس کا کام کرتا رہا ہوں، تو یہ سارے پھر چھوٹی گلی نالی کی سیاست کر رہے ہیں، تو پھر میں تو وڈیروں میں نہیں آ سکتا نا. 20 سال پہلے کے جوہر سلطان میں جو جناح اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا اور آج کے جوہر سلطان میں کیا فرق ہے؟ کافی بہتری آ گئی، کافی بہتری آ کافی گئی. بانسری نہیں بجاتے جی، وہ پونی نہیں باندھتا، میجورٹی آ گئی ہے شیطانیت الحمدللہ. کس قسم کی کوئی شیطانی نہیں کرتا. اچھا، جوہر کچھ بھی سلطان نہیں آپ نے کرتے. جو 2-2.5 سال میں اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ جوہر سلطان کی کارکردگی یا پی ٹی آئی کی کارکردگی؟ اسے میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کہوں گا جی. اب جو کام جن چیزوں کے لیے ہمارے اکبر تنولی صاحب کے جس پہ پیسے استعمال ہوئے ہیں، فنڈ استعمال ہوئے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اکبر تنولی صاحب کو جائے گا. جو کام ملک امین اسلم صاحب نے کیے ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ملک امین اسلم صاحب کو جائے گا. اوور آل اگر دیکھیں تو پھر یہ پی ٹی آئی نہیں کیے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، دو باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جی اکبر صاحب نے کام کرائے ہیں، جی امین اسلم صاحب نے کام کرائے ہیں، جی اب الیکشن کا زمانہ ہے تو آپ الگ سے ایک نیا گروپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. اس میں کیا پھر راز ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی گرانٹ ہے، اپنی اپنی فنڈ. میرا مقصد ہے، میرا سوال شاید سمجھ سکے. اب میجر اپنا امین اسلم صاحب ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میجر گروپ اپنی شناخت رکھتے ہیں. اکبر صاحب اور میجر اپنا امین اسلم صاحب کا بے شک ان کے اندر ایک خلیج موجود ہے، اس کے باوجود وہ پبلک میں اپنے آپ کو ایک ہی شو کر رہے ہیں. الگ ایک گروپ ہوگا ان کا، ایسا ہی ہے. اس سارے میں آپ ایک الگ گروپ جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں. اس پس منظر بھائی صاحب، اب پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں سب سے بالکل واضح ہے میجر گروپ. پی ٹی آئی میں بالکل واضح ہے ٹیم امین اسلم یا امین اسلم گروپ، یا اس میں بہت واضح ہے اکبر تنولی گروپ. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو میں ڈیفائن کروں یا ان کے میں علیحدہ علیحدہ کروں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جب اتنا کوئی چڑھ سکتا ہے، جب بڑے لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو ایک گروپ آپ چھوٹا بھی برداشت کریں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے آپ نے کام گنوائے ہیں، کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے جی. وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوں. دونوں شخصیات کی بات کر لیتے ہیں ہم، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، ہم شخصیات کی بات کر لیتے ہیں. جی جی. ان شخصیات کے آپ مرہون محنت ہیں، ٹھیک ہے.
उनकी सबब आपने काम कराए और अब उनके खिलाफ एक ग्रुप खड़ा करने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ ये चीज़ देखिए उनका अपना ग्रुप होगा, नहीं, असलम साहब का, अकबर साहब का अलग ग्रुप होगा। नहीं, इस तरह नहीं है। या ग्रुप तो अगर जिधर भी 2 से ज्यादा लोग जो है जिस टाइम इकट्ठे मिल के भी बैठे तो उन्हें ग्रुप कहते हैं। ग्रुपिंग तो अब इस तरह है, अब अकबर तनोली ग्रुप है, अकबर तनोली ग्रुप में भी ग्रुपिंग है। नहीं, मेरा तो हम तो अपना एक वजन बना रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे हमारी भी एक हैसियत हुई। प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं, फिर वो प्रेशर ग्रुप ही हो ना। बस देखिए आप उसे जो मुनासिब नाम दे। अगर हाजी शफकत साहब इलेक्शन लड़े तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, आपका ग्रुप? अगर हाजी शफकत खान इलेक्शन लड़े तो मैं सिर्फ हाजी शफकत खान की हद तक सपोर्ट करूंगा जी, बाकी ग्रुप को नहीं करेंगे। नहीं जी, मेजर साहब से को नहीं करूंगा, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, मामलात नहीं है। ठीक होगा। जोर सुल्तान मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए और पीटीआई की कारकर्दगी को देखते हुए, जिस तरह ये महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी सिचुएशन है, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई विन करेगी इलेक्शन में? पीटीआई तभी विन कर सकती है जी, क्यों नहीं कर सकती? पीटीआई की वजह सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, सिर्फ यूनिटी अगर बन जाए। ये जो इनकी फंडिंग हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए, लोगों के साथ अच्छा घुल मिल के रहें, लोगों की दुख तकलीफ में शामिल हों, तो ज़ाहिर है लोगों को तो अभी वो 2-2.5 साल तो गुजर गए, अभी तक कोई इस तरह की कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो कब तक पीटीआई का प्रोग्राम है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट लेके आए जाएं? और इसी में एक और ऐड करूं कि जिस तरह आपने अभी खुद कहा था कि जी कि मुकामी क़यादत को वर्क करना चाहिए, उसमें अकबर खान तनोली साहब तो हमें को इतना खास नज़र नहीं आते अपने शहर की सतह पे, ना किसी फौतगी में ना किसी खुशी में बहुत, और उन दिनों में नज़र आते हैं जिन दिनों में इलेक्शन हो, वरना वो मतलब है कि नहीं नज़र आते। देखिए एक तो उनकी अपनी मसरूफियत, कुछ वो भी है, ज़्यादा नहीं कुछ। और दूसरा आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे हसन अब्दाल के लिए जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़ाहिर है अब वो यहाँ पे हम लोगों में भी मौजूद रहें, अपनी फैमिली के भी कुछ मामलात करें और प्लस हमारे लिए भाग दौड़ भी करें। अब देख लेना मलक अमीन असलम साहब हैं, तो मलक अमीन असलम साहब भी हमारी तरह तो वो छोटे लोग तो नहीं है ना जी, वो तो मतलब छोटे इतना तो वो टाइम नहीं दे सकते, या फिर अगर इधर टाइम देंगे तो उधर से वो चीज़ें रह जाएंगी, उधर से फंडिंग करना, उन चीज़ों के पीछे भागना। अभी जो है हमें 4-5 करोड़ रुपया अपना 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है शहर के लिए, इसके बाद और हमें उम्मीद है कि वो मिलेंगे। अभी फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो ज़ाहिर है अब फूंक मारने से तो वो चीज़ नहीं हुई है ना जी, उसके लिए कोई स्ट्रगल हुई होगी, उसके लिए कुछ मेहनत हुई होगी, तो वो फिर इसलिए हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट पंजाब की पॉलिसी नहीं है ये जो फिल्टर प्लांट होते हैं किसी की काविश होती है, ऐसा वो पॉलिसी है। लेकिन मैं अभी आपको ये बात बताऊँ ना, हमें ये चीज़ बताई गई है कि इतने फिल्ट्रेशन प्लांट हमें हसन अब्दाल में लगाएंगे। अब वो तो ये पॉलिसी है, ऊपर से गवर्नमेंट ने लगानी ही लगानी है। अब हमने ये देखना है कि हमने किस किस जगह पे अपने अपने लोगों के लिए, जहाँ पे हमारी दिलचस्पी हो, जहाँ पे वो डिजर्व करेंगे। जैसे मतलब शहीदाबाद को नहीं मिला, उधर मिलना चाहिए था, हम उसके लिए उसकी कोशिश भी की, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे जरूरत। ये जो मल्ला सखी नगर में लगा है ये हमारे नज़दीक मतलब, बल्कि ये तो फिर भी ठीक है, जो मल्ला डोग मस्कीन में लगा है वो बिल्कुल साइड पे लगा है, उससे मल्ला डोग मस्कीन मुस्तफीद भी नहीं हो रहा। वो भरपूर आबादी वाली जगह पे अगर ज्यादा लगता है, बैकवर्ड एरिया में ना जगह भी तो उसके लिए चाहिए होती है ना, मतलब डोनेशन दे जगह का करे तब लगता है ना। सर देखें जगह सब जगह इस तरह थी कि हमने मल्ला मेहराबाद में जब की तो मैंने इस चीज़ का जिम्मा लिया था कि हम कारखाने वालों से हमारी बात हो गई थी, क्रीम अजीज वालों से, कि किसी भी तरीके से आप अपना मतलब सदका जारियत के तौर पे हमें 2 मरले जगह वो इस चीज़ के लिए दें। उन्होंने काफ़ी हद तक उस चीज़ पे एग्री भी किया, लेकिन बीच में कोई सियासी बड़े उन्होंने ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी, जिस तरह एक दूसरे को काटने वाली बात है, ये क्रेडिट जोर सत्ता को चला जाएगा जी, ये चीज़ हो जाएगी। तो फिर उसमें कहा नहीं जी नहीं ये नहीं तो हम इधर करेंगे, उस चीज़ से वो हमारे हाथ से निकल गई। में ये बात आई है कि पीछे एक स्कीम आई थी, चेयरमैन साहब ज़हीर साहब ने ये कहा था कि मेरी जगह वहाँ पे है, वहाँ पे मैं जितनी जगह आपको ज़रूरत है मैं दे देता हूँ, तो फिर वो स्कीम वहाँ पे भी शायद वो इंस्टॉल नहीं हो सकेगी। किस जगह दे रहे थे? साबराबाद में। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। साबराबाद में अगर उनकी जमीन नीली में नहीं, साबराबाद नहीं जी नहीं, साबराबाद में ऐसे हम जमीन ही के तो हमें ज़हीर साहब का ही तो नाम दिया गया था। जब हमने कारखाने वालों से बात की तो हमें ये बात बताई गई कि ज़हीर साहब इधर 2 मरले जगह लेके देंगे, खरीद के देंगे।
اس لیے مطلب ہے وہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے یا ہم اس چیز کا ارینج کریں, اور اس چیز کا پورا ملا ہوا ہے. میں نے مسجد میں بعد مطلب نماز کے بعد میں نے کھڑے ہو کے سارے نمازیوں کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ہم نے اکٹھا ہو کے جانا ہے ادھر جا کے, نہیں جی نہیں, کارخانے والوں کے پاس. تو ہمیں یہ چیز, اگر ظہیر صاحب کے پاس بھی جانا ہوتا تو فلائی کام کے لیے ادھر بھی جانا ہوتا تو میرے سامنے انہوں نے بات کی میں زمین دینے کے لیے تیار ہوں جی, لیکن بعد میں وہ پھر نہیں ہوئی جی. انہوں نے مطلب کہا جب زمین کا وفات روڈ پہ یہ فیصلہ ہوا تو بعد میں وہ نہیں پھر دی گئی. جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ظہیر صاحب ہمیں لے کے دیں گے, پھر ان لوگوں نے نہیں لے کے دی ظہیر صاحب سے, انہیں لے کے دینی چاہیے تھی. تحصیل ناظم کے لیے آپ کے خیال میں شفقت خان صاحب بہتر ہیں یا ظہیر احمد صاحب؟ شفقت خان صاحب. کوئی اور سوال آپ؟ اچھا جی, سوشل ویلفیئر کے بعد میں آپ ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں, تو اور قبر کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو اسنبدال میں مرکزی قبرستان کی جگہ وہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس سلسلے میں آپ نے کسی فورم پہ کوئی آواز اٹھائی ہے کہ اس کی جگہ نہیں مل جائے یا؟ اصل میں جو محلے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کافی محلوں کی اپنی اپنی خرید پڑی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی ملک خرید کی ہوئی ہے. زمین جو ہے مطلب مہر آباد کی بھی زمین موجود ہے, وہ ادھر کوئی کمی اگر پیش آئی ہے تو ان لوگوں نے مزید آگے اس سے لے لی ہے زمین. ملا صابر آباد کا بھی اسی طرح ہے, ملا خواجہ نگر ہے. اب رہ کی بات ملا شہید آباد, یہ اگر جن محلوں میں یہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہاؤسنگ کالونی ملا جی ملا اسلام پورے کی سائڈ پہ آگے بہت زیادہ زمین لیبل کی گئی ہے, تو وہ جگہ تو موجود ہے نا جی. کس کی جگہ وہ؟ گورنمنٹ کی. اسے پھر کرانا پڑے گا. وہ ہے جی, سارا کوئی لیبل ہوئی ہے, سارا کوئی اس پہ کام ہوا ہے. نہیں, وہ قبرستان کے لیے مختص کی گئی. جی جی ہاں, شیخ اشتیاق صاحب کے دور میں, شیخ اشتیاق صاحب جب ناظم تھے, میں خود اس چیز کو لک آفٹر کرتا رہا ہوں. 6 کنال زمین ہے جی, اس میں بھی شامل تھا وہ اس دور میں. نہیں صاحب, زیادہ والی خریدی گئی باقاعدہ, اس میں 2-3 والے ہیں. نہیں زیادہ والی آئی صاحب. اچھا, کتنی جگہ؟ زیادہ والی زمین ہے. کتنی جی؟ میجر صاحب نے ایکوائر. جی جی. اب وہ ادھر مطلب وہ سارے اس کی لیول ہوئی ہے, بائی کو ٹچ کرتی ہے وہ. جی جی, مطلب کریڈٹ میجر صاحب کو چلا جاتا ہے اس کا. جوہر بھائی کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ ایک تو میں پورے شہر حسن ابدال کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا شعور پیدا کریں, کہ وہ ہر دفعہ یہ سارے لوگ آتے ہیں, وہ کم از کم اپنا اچھا برا جاننے کی کوشش تو کریں. ہر دفعہ وہ ہے وہ بے جان نعرے مارنا اور فلاں خان آ گیا, فلاں ملک آ گیا, فلاں چودھری, کم از کم اس دفعہ وہ اس چیز پہ نظر رکھیں, اس دفعہ وہ چیز نہیں کریں. کوئی بندہ بھی دیکھنا کتنا ٹائم گزرا ہے, کوئی بندہ بھی ان میں شامل نہیں ہوا, ان کی تکلیفوں میں شامل نہیں ہوا. پھر جب الیکشن کے ٹائم آئیں گے وہی لوگ آ کے ان کے مطلب آ کے ان کو ولات لا کے تاپڑا دوپڑا مار کے رشتہ داریاں نکال کے برادریاں نکال کے انہیں استعمال کریں گے. تو کائنڈلی استعمال نہیں ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جور سلطان ٹھیک کام کر رہے ہیں, اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے اور میں آپ کو پرفارمنس دوں گا انشاءاللہ. جوہر بھائی, میں پریس کلب تحصیل حسن ابدال کی پوری ٹیم کی طرف سے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کا سبب بنتے رہیں. پریس کلب تحصیل حسن ابدال کی پوری ٹیم کی طرف سے پروگرام بولتا حسن ابدال اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.